अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर हया नुमान और आप देख रहे हैं आज ओपीडी ऑनलाइन। ओपीडी ऑनलाइन के तवज्जुह से हम अक्सर डिफरेंट टॉपिक्स को डिस्कस करते हैं। मेडिकल की वो बीमारियां जिसके मुतालिक लोग जानना चाहते हैं, हम उनके बारे में कंसल्टेंट्स को बुलाते हैं और उनसे राय लेते हैं, एजुकेट करते हैं आप लोगों को। और हमें उम्मीद है कि आप लोग इस चैनल के ज़रिए कुछ ना कुछ सीख रहे होंगे। इसी तरह आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो बहुत ही कॉमन है, तकरीबन हर घर में वो मेडिसिन इस्तेमाल होती है जिसको हम आम लफ्ज़ों में कहते हैं एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स क्या हैं, उनका मकसद क्या है, किस तरह फंक्शन करती हैं, इस सब के सिलसिले में आज हमने कंसल्टेंट को भी मदऊ किया हुआ है। इसके अलावा हमारी जो शो की को होस्ट हैं डॉक्टर समर आसिम, जो कि कंसल्टेंट पल्मोनोलॉजिस्ट हैं, हम पहले उनको इनवाइट करते हैं। जी डॉक्टर समर, क्या हाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम हया, आई होप यू आर वेल, थैंक यू वेरी मच फॉर द काइंड इंट्रोडक्शन। और ये जो टॉपिक है ये एक और ऐसा टॉपिक जो मेरे दिल के बहुत करीब है, क्योंकि एंटीबायोटिक्स का हमारे मुल्क में बहुत ज़्यादा मिसयूज़ है। तो उम्मीद है कि इसके बारे में हम आपको ज़्यादा नॉलेज दे सकें कि कब करना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, ये क्या चीज़ है और इसके क्या नुकसानात हैं। और इस टॉपिक को डिस्कस करने के लिए, जैसे मैं भी अपनी थोड़ी सी इनपुट देती रहूँगी, हमने मदऊ किया है डॉक्टर सरवत इकबाल को। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सरवत, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर समर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर सरवत हमारी अपनी कंसल्टेंट इंटरनल मेडिसिन है और ये टॉपिक उनका ही चूज़ किया हुआ है। आइए बात करते हैं। जी मैम, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच, आप आई, आपने अपना हमें टाइम दिया। ये टॉपिक ऐसा था जो हमें बड़े अरसे से हमारा प्लान था कि हम इसको ज़रूर डिस्कस करें, क्योंकि आजकल एंटीबायोटिक्स हर किसी के घर में इस्तेमाल होती हैं एंड इट्स लाइक हर घर के लिए वो इट्स वेरी नॉर्मल नाउ। हम चाहते हैं कि आप ज़रा आवाम को इसके बारे में डिटेल से बताएं कि एंटीबायोटिक्स होती क्या हैं, ये अद्वियात की कौन सी किस्म है और इनका क्या फंक्शन क्या है इनका। जी हया, ये क्योंकि बहुत सेंसिटिव टॉपिक है और जितना टाइम गुजरता जा रहा है इसकी ग्रेविटी बढ़ती जा रही है, तो इसीलिए हमने सोचा कि इसको हम ज़ेर बहस लाएं। एंटीबायोटिक्स बेसिकली कुछ केमिकल कंपाउंड्स हैं और उनको डिज़ाइन किया गया मुख्तलिफ किस्म के जरासीम किल करने के लिए, ठीक है। जब 1928 की बात करें तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली दफ़ा 1928 में पेनिसिलिन का नाम हर किसी ने सुना होगा, पेनिसिलिन इजाद हुई, ठीक है। तो उस वक्त ये नहीं पता था कि पेनिसिलिन इजाद होने के बाद क्या होगा। फिर हुआ ये कि 1928 से लेकर 1970 तक डिफरेंट एंटीबायोटिक्स की क्लासेस इजाद हुई, डिस्कवर हुई, और इस चीज़ को बहुत ज़्यादा एक अचीवमेंट समझा गया कि पहले दुनिया में जहाँ सबसे ज़्यादा अमवात मुख्तलिफ अमराज से होती थी, प्लेग से हो जाती थी, कॉलरा से हो जाती थी, इन्फेक्शंस, निमोनिया वगैरह से अमवात होती थी, तो इस चीज़ को एक बहुत बड़ी अचीवमेंट समझा गया कि एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी के बाद अब इन्फेक्शंस का इस दुनिया से सफाया हो जाएगा। लेकिन जो जो इनका इस्तेमाल बढ़ता गया, इसके साथ साथ एसोसिएटेड मसाइल भी शुरू हो गए, जिससे इनका अनचेक्ड यूज़, बगैर प्रिस्क्रिप्शंस के इस्तेमाल करने की वजह से जनरल पब्लिक के अंदर इसका रेजिस्टेंस बढ़ना शुरू हो गया। तो आज हम इसी के ऊपर ही मजीद गुफ्तगू करेंगे कि इन अद्वियात को कब इस्तेमाल करना चाहिए और कब नहीं। जी जैसे डॉक्टर सरवत आपने कहा कि एंटीबायोटिक्स जो है वो जरासीम के ख़िलाफ़ होती है, तो यहाँ पे मैं ये ऐड करती जाऊँ कि जो जरासीम होते हैं वो सिर्फ़ एक किस्म के नहीं होते, बैक्टीरिया होते हैं, वायरसेस होते हैं, फंगाई होते हैं। तो एंटीबायोटिक्स जो हैं वो एंटी यानी कि ख़िलाफ़ बैक्टीरिया के हैं। तो वो वाले इन्फेक्शन जो बैक्टीरिया हैं ये सिर्फ उन्हीं के ख़िलाफ़ काम करती हैं। और चूँकि इन्हें इतना रेवोल्यूशनाइज किया, इतनी जानें बचाई, तो जाहिर है कि ये लगा कि ये सब चीज़ों का हल है। तो हुआ ये कि जहाँ पे रेगुलेशन नहीं है कि डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के साथ ही आपको दवाई मिलेगी, तो वहाँ पे हमारे आम लोगों ने थोड़ा सा गला वाला ख़राब हुआ तो जाके एंटीबायोटिक लेना शुरू कर दी खुद से। और इसका फ़ायदा क्यों नहीं होता? क्योंकि बाकी बीमारियाँ भी हैं जो कि ज़्यादा कॉमन हैं, वायरसेस वगैरह, तो कई दफ़ा फ़ायदा भी नहीं होता बल्कि उल्टा नुकसान होता है। तो प्लीज़ ये जैसे जो डॉक्टर सरवत ने कहा, ये केमिकल कंपाउंड्स हैं और सिर्फ बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ काम करते हैं
اور ہر اینٹی بائیوٹک ہر بیکٹیریا کے خلاف بھی نہیں کرتی ہے. تو آپ کو بیچ میں کسی میڈیکل پریکٹیشنر کی ضرورت ہے تاکہ آپ کو صحیح طرح سے گائیڈ کر سکیں. تو اینٹی بائیوٹکس تو انٹروڈکشن ان کی یہ ہے کہ یہ کیمیکل کمپاؤنڈ ہے بیکٹیریا کے خلاف, اور ہسٹوریکلی اسپیکنگ جیسے آپ کو ابھی بتایا گیا ہے, واقعی یہ ایک شاید میڈیکل سائنس کی سب سے بڑی دریافت تھی. بہت ہی ضروری ہتھیار ہے, مگر ہر ہتھیار کو ہر جنگ میں تو نہیں استعمال کیا جاتا نا, تو اس پہ ہم مزید روشنی ڈالیں گے. جی اچھا ڈاکٹر سرود, ایک بہت ایک کامن ایشو آج کل جو ہم ہاسپٹلس میں بھی فیس کرتے ہیں, ہمارے پاس ڈفرینٹ جو مریض آتے ہیں ان کی جب آپ کبھی دیکھیں کہ وہ پہلے جب کسی نجی کلینک کو دکھاتے ہیں یا گھر پہ ہی خود سے ہی اینٹی بائیوٹک اسٹارٹ کر دیتے ہیں, گلا خراب ہوا, کھانسی ہوئی, اس بیسس کے اوپر وہ پہلے ہی سے اینٹی بائیوٹک اسٹارٹ کرتے ہیں, پھر ہمارے پاس آتے ہیں. کیا ایسا کرنے سے ان کو فائدہ ہے یا الٹا ان کو نقصان ہے؟ ڈاکٹر کی پرسکرپشن میں اینٹی بائیوٹکس ہونا کیا مسٹ ہے یا کوئی فرق نہیں پڑتا, پیشنٹ خود ہی استعمال کر لیں؟ جی اس بارے میں دیکھیے تھوڑا سا بیسک نالج جو میں پیشنٹس کو دینا چاہوں گی وہ یہ ہے کہ جب بھی ہمارے باڈی کے اندر کوئی بھی جراثیم داخل ہوتا ہے تو اس کے نتیجے میں ہماری باڈی کا ایک رسپانس یا ری ایکشن آتا ہے, اور اس رسپانس کی شکل بخار کی شکل میں آتی ہے. جی ٹھیک ہے, تو بخار ایک آپ سمجھ لیں ایک سمٹم ہے, وہ ایک ڈیزیز نہیں ہے. بخار ایک علامت ہے. اس کی مثال آپ ایسے ہی سمجھ لیں کہ اگر آپ کا فریج کولنگ نہیں کر رہا تو کولنگ نہ کرنا اس کی ایک علامت ہے. اس کے پیچھے ہو سکتا ہے اس کا کمپریسر کام نہ کر رہا ہو, اس کے پیچھے ہو سکتا ہے اس کی گیس لیک ہو گئی ہو یا کوئی اور ایشو ہو. ٹھیک ہے, تو اسی طرح باڈی ہماری باڈی کے اندر بھی بخار کا ہونا صرف ایک علامت ہے, اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بخار ہوا ہے تو آپ نے اینٹی بائیوٹک کھانی ہے. ٹھیک ہے, عوام کے اندر یہ بہت زیادہ جلد بازی بھی ہے, بے صبری بھی ہے کہ اسپیشلی ماؤں کو بھی اگر آپ دیکھا جائے تو بچے کو اگر 2 دن کا بھی بخار ہو جائے تو مدر بہت اینکشیس ہو جاتی ہے کہ نہیں اس کو فوراً کوئی اینٹی بائیوٹک, اور تاکہ بچہ فوراً ٹھیک ہو جائے. حالانکہ ایسا یہ ہمارا بیہیویئر نہیں ہونا چاہیے. اس علامت کی وجہ کو ڈھونڈنا چاہیے کہ آیا وہ ایک وائرل ڈیزیز ہے, وہ بیکٹیریل ڈیزیز ہے, اس کے پیچھے کیا ریزن ہے, اس کو پروب کرنے کے بعد ہی ہم اس کی ٹریٹمنٹ کی طرف جائیں. بالکل جی بالکل ڈاکٹر سربت, اور یہاں میں یہ بھی بتاتی چلوں کہ وائرسز کی بیماریاں زیادہ کامن ہیں. گلا خراب, نزلہ ہونے کے پیچھے 90% آف دا ٹائم 90% آف دا ٹائم وائرسز ہوتے ہیں. پیٹ خراب ہونے کے پیچھے 80% آف دا ٹائم وائرسز ہوتے ہیں. اس میں اینٹی بائیوٹک لینا جو ہے وہ فائدہ تو کوئی ہے نہیں, نقصان دہ بھی آرام سے ہو سکتا ہے. اور اکثر مریض یہ کہتے ہیں کہ جی جب تک میں نے اینٹی بائیوٹک نہیں لی کوئی فائدہ نہیں ہوا. ہوتا یہ ہے کہ وائرل بیماریاں جو ہیں وہ کوئی 3 سے 4 دن یا 1 ہفتہ زیادہ یوزلی چلتی ہیں, اس سے زیادہ نہیں. تو شروع میں بیماری بڑھتی ہے, 1-2 دن پیشنٹ دیکھتا ہے, جب بالکل اپنے بلندی میں ہوتی ہے, پیک پہ ہوتی ہے, برا حال ہوا ہوتا ہے, اس کا وائرل مرض ہے. اب پتہ تھوڑی ہوتا ہے ہمیں کہ وائرل مرض ہے یا نہیں ہے, تو وہ اینٹی بائیوٹک 2 دن صبر کرتا ہے, تیسرے دن اینٹی بائیوٹک شروع کر دیتا ہے. چوتھے 5ویں دن تک وائرل بیماری پہلے ہی خود ہی ٹھیک ہونے والی تھی, تو اور وہ اینٹی بائیوٹک شروع کر چکا ہوتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ اینٹی بائیوٹک سے ہی فائدہ اس کو ہوا, تو کہتے جی مجھے تو صرف اینٹی بائیوٹک سے فرق پڑتا ہے. یا آپ نے ڈاکٹرز نے عام سنا ہوگا اور آپ کو خود بھی کئی بار لگا ہوگا, میں مریضوں سے بات کر رہی ہوں ابھی. تو پھر وائرسز زیادہ کامن ہیں. وائرل گلا خراب ہونے کی علامت ہے نزلہ ہونا. اگر نزلے کے ساتھ گلا خراب ہے تو وائرل ہے آلموسٹ آلویز. اور پیٹ خراب, یہ جو عام پیٹ خراب ہے وہ بھی زیادہ تر وائرس ہی ہوتا ہے. آپ تھوڑے دن صبر کریں گے, 3-4 دن, یہ خود بخود ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. تو یہ والی بات ہے کہ وائرس سے زیادہ کامن ہے. ہماری ڈاکٹرز کی ذمہ داری ہے کہ ہم اس نالج کو پھیلائیں تاکہ مریض اپنا وقت اور اپنے پیسے ضائع نہ کریں اور اپنی صحت پہ برا اثر نہ ڈالیں. جی بالکل ڈاکٹر صاحب, آپ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں. ایک بہت کامن کویشچن ہے کہ جو اینٹی بائیوٹکس ہیں زیادہ لینے سے کیا نقصانات ہیں جو کہ نارملی لوگوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں؟ ایک تو ان کے شارٹ ٹرم نقصانات یہ ہوں گے کیونکہ کیمیکل کمپاؤنڈس ہیں. بے شک, ٹھیک ہے, کوئی بھی کیمیکل کمپاؤنڈ جو آپ کی باڈی کا حصہ نہیں ہے اور باہر سے آپ کے جسم میں آ رہا ہے وہ آپ کے کسی بھی سسٹم کو افیکٹ کر سکتا ہے. ٹھیک ہے, اس میں آپ کی کڈنیز کو افیکٹ کر سکتا ہے, اسٹمک کو افیکٹ کر سکتا ہے, لیور پہ بہت ساری اینٹی بائیوٹکس کے ایڈورس افیکٹس ہوتے ہیں. تو یہ تو اس کا شارٹ ٹرم
سائڈ افیکٹ ہے جو فوراً ہی ظاہر ہو سکتا ہے. پھر کچھ لوگوں میں ریئیکشنز اینٹی بایوٹک سے ہو جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو ان چیکڈ اینٹی بایوٹکس کو اس لیے ڈسکریج کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. دوسرا لانگ ٹرم افیکٹس میں یہ ہے کہ یہ اوور اے پیریڈ آف 10 to 15 ایئرز اس چیز کو دیکھا گیا, اسپیشلی پاکستان کے ریجن میں یا انڈین سب کانٹیننٹ کی بات کی جائے, کہ سب آپٹیمل یوزج کی وجہ سے, ہیلتھ سسٹم کی ڈس ریگولیشن کی وجہ سے اینٹی بایوٹک کے استعمال کے اوپر کوئی چیک نہیں رکھا گیا. صحیح ہے. جس سے ایک تو انکمپلیٹ ڈیوریشن کے لیے دوائیاں لی جاتی ہیں, وداؤٹ پرسکرپشن لی جاتی ہیں, اور ان ایڈیکویٹ ڈوز جو کہ آپ کی باڈی ویٹ کے اکارڈنگلی چاہیے اس کے اکارڈنگلی وہ ڈوز نہیں ہوتی. نتیجہ کیا ہوتا ہے اس کا اوور لانگ پیریڈ آف ٹائم, کہ وہی دوائیں جو آج سے 10 سال پہلے کسی جراثیم سے وہ سینسٹیو تھا, اب نہیں ہے, تو اب وہ ریزسٹنس آ چکا ہے. اور آپ کو اگر ہم اس چیز کو اور دیکھیں تو میں تو اس چیز کو سوچ کے کبھی پریشان بھی ہوتی ہوں کہ پچھلے 20 سے 25 سالوں میں کوئی نئی اینٹی بایوٹک دریافت نہیں ہوئی. وہی یوز کریں, وہی آلریڈی جو ڈسکورڈ کلاسز آف اینٹی بایوٹکس ہیں وہی یوز ہو رہی ہیں. اور اب ہمارے پاس اگر کوئی اس طرح کی ایپیڈیمک آتی ہے یا کوئی نئی ایسی بیماری پھیلتی ہے تو ہمارے پاس کوئی نئی اینٹی بایوٹکس نہیں ہوگی اس کو ٹریٹ کرنے کے لیے, کہ وہ ڈرگ ریزسٹنس اتنا زیادہ بڑھ چکا ہے. اور یہ انڈر ڈیولپڈ کنٹریز میں ہی سب سے زیادہ اس لیے ہوا ہے کہ ہیلتھ سسٹم کی ڈس ریگولیشن کی وجہ سے, اور ان ایڈیکویٹ سینیٹیشن اور پریونٹیو میتھڈز نہ ہونے کی وجہ سے. ڈاکٹر سرور, آج کل یہ ٹرم بہت یوز ہو رہی ہے, AMR, اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس, یا پھر اینٹی بایوٹکس کے ساتھ ریزسٹنس. پہلے اس کو بھی ذرا ہمیں ایکسپلین کر دیں کہ یہ ٹرم کیا ہے, یہ لوگوں میں ہو کیوں رہی ہے. وہ تو آپ نے کافی سارے ہمیں ریزنس بتا دیے, لیکن کون سے ایسے ٹیسٹ ہیں جن سے ہمیں پتہ لگتا ہے کہ کوئی پرٹیکولر اینٹی بایوٹک ہم پہ کام نہیں کرے گی, مطلب ہماری باڈی ریزسٹ کرے گی؟ تو ذرا اس کے بارے میں ہمیں گائیڈ کرتے ہیں. جی, اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کا ورڈ ہم اس سینس میں یوز کرتے ہیں کہ ایک اینٹی بایوٹک جو پہلے آج سے 10 سال پہلے کسی ایک بیکٹیریا پر کام کر رہی تھی, اور اب وہی دوائی اس بیکٹیریا پر کارآمد نہیں ہے, ٹھیک ہے, اس کو اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کہتے ہیں. اور اس کی وجوہات جیسے ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ اینٹی بایوٹکس کے بے جا استعمال کی وجہ سے, ان ایڈیکویٹ ڈوز کی وجہ سے, اور ان ایڈیکویٹ ڈیوریشن کی وجہ سے, جیسے کویکس میڈیسنس کو یوز کرتے ہیں, 1 دن کی یا 2 دن کی دوائی دے کر پیشنٹ کو گھر بھیج دیتے ہیں, اور بیڈ سینیٹیشن یا پریونٹیو میتھڈز نہ ہونے کی وجہ سے یہ ریزسٹنس پروڈیوس ہوا ہے. اس کے اندر ایک اور بات میں یہ کرتی چلوں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ادویات ہم انسان یوز کر رہے ہیں انہی میں ہی اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس آ رہا ہے. اس کے اندر وہ ادویات جو ہم پرندوں کو یا جانوروں میں انفیکشنز پریونٹ کرنے کے لیے یوز ہو رہے ہیں کر رہے ہیں, وہ بھی اس کے اندر کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. تو وہ یہ ایک سمجھ لیں کہ گلوبل پرابلم ہے, مطلب یہ صرف پاکستان کا اس ٹائم پہ مسئلہ نہیں ہے, یہ پورا گلوبل ہے, جس میں ویٹنری سائنسز بھی انوالو ہیں, فوڈ اینڈ ایگریکلچر کا شعبہ بھی شامل ہے, اور جو ہیومنس میں یوز ہوتی ہیں اینٹی بایوٹکس وہ بھی شامل ہیں. اور اس کو ٹیسٹ کرنے کا طریقہ, یہ اسٹینڈرڈ طریقہ یہی ہوتا ہے کہ وہ پیشنٹ اسی لیے ہم بار بار اس بات کا ذکر کرتے ہیں کہ جب بھی بخار ہو اس کو فوراً سے اینٹی بایوٹک جمپ کر کے آپ نہ دیں. نی جرک رسپانس یہ نہیں ہے کہ آپ اینٹی بایوٹک شروع کر دیں, پہلے دن آپ اس کے لیے آپ انویسٹیگیٹ کریں, اس پیشنٹ کا کلچر کریں, بلڈ کلچر یا کسی بھی جگہ کا کلچر, جیسے اگر بلغم چیسٹ کا انفیکشن ہے تو بلغم کا کلچر, یورین کا انفیکشن ہے تو یورین کا کلچر, ٹھیک ہے. تو جب تک ہم وہ کلچر نہیں کریں گے ہم اس بیکٹیریا کو گرو نہیں کریں گے, ٹھیک ہے. جب تک وہ گرو نہیں ہوگا ہم اس کے خلاف اینٹی بایوٹکس کو ٹیسٹ نہیں کر سکتے. بالکل. تو کلچر ایک واحد ٹیسٹ ہے جس کے ذریعے سے ہم اینٹی مائکروبیل ریزسٹنس کو چیک کر سکتے ہیں. بالکل جی, بالکل صحیح کہا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک میسج جو میں مریضوں کو دینا چاہتی ہوں کہ پلیز ڈاکٹر جمپنگ بھی نہ کریں. پہلے دن بخار ہوا, دوسرے دن زیادہ بڑھ گیا, ڈاکٹر کے پاس چلے گئے, انہوں نے کچھ دیا, تیسرے دن اب یہ وائرل بیماری چل رہی ہے 80% آف دا ٹائم, تیسرے دن زیادہ خراب ہوگی, چوتھے دن بھی ہوگی, ڈاکٹر کی دوائی سے فائدہ نہیں ہو رہا, شاید ہم نے صحیح طرح سے آپ کو ایکسپلین نہیں کیا, وقت نہیں آپ کو دیا, تو آپ اور پریشان ہو کے تیسرے دن ایک اور ڈاکٹر کے پاس چلے گئے, انہوں نے ایک قسم پریشان ہو کے بھائی نہیں ٹھیک ہو رہا, یہ چپک گیا ہے مریض یا پیشنٹ. اب ہم ایسے کچھ ایسے بھی ہو گئے ہیں کہ جب تک اینٹی بایوٹک نہ ملے ہمیں چین بھی نہیں آتا, چلو ڈاکٹر نے لکھ دیا, حالانکہ نہیں لکھنا چاہیے 80% آف دا ٹائم میں.
اس سے بھی نہیں فائدہ ہوا, اگلے دن زیادہ بخار ہو گیا, وہ ایک اور ڈاکٹر کے پاس چلے گئے, انہوں نے نام بدل کے ایک اور اینٹی بایوٹک دے دی. اب اس طریقے سے جب ملٹیپل اینٹی بایوٹکس نام بدل بدل کے ایک مریض کو مل رہی ہیں, کسی کا بھی کورس کا کمپلیٹ نہیں ہو رہا, تو فائدہ نہیں بلکہ صرف نقصان ہی نقصان ہے. 80% آف دا ٹائم تھوڑا سا صبر کر کے گھر میں رہنے سے ہی فائدہ ہوتا ہے. ایک دفعہ دکھا دیں, کوئی ایسی علامت خطرے والی تو نہیں ہے, گھر میں ٹھیک ہو جاتے ہیں. ضرورت پڑے تو ایک کسی ڈھنگ کے ڈاکٹر کے پاس جا کے کلچرز کروا لیں. یہی جو ہے نا, یہ پیغام اگر ہم ایک دوسرے کو بار بار ہم ایک دوسرے کو بتاتے رہیں, یاد دلاتے رہیں, تو بہت پیسے بھی بچیں گے, وقت بھی بچیں گے, اور صحتیں اور قوت مدافعت بھی اچھی رہے گی. اس لیے کہ جب اینٹی بایوٹک ہم بار بار استعمال کرتے ہیں تو اس سے ہماری قوت مدافعت پہ بھی اثر پڑتا ہے. بالکل. اچھا ڈاکٹر سرورت, ایک بہت کامن کویشچن ہے جو ہم اپنے او پی ڈیز میں بھی فیس کرتے ہیں کہ اب اینٹی بایوٹک ہے وہ ہم نے ایک سرٹن کورس کرنا ہے, 5 days 7 days جو بھی ڈاکٹرز پرسکرائب کرتے ہیں سچویشن کو مریض کی دیکھ کر. اب ایک مریض ہے جو کہ اس نے وہ گولی روزانہ کھانی ہے, لیٹ سپوز اگر اس سے ایک گولی مس ہو جاتی ہے, بھول جاتا ہے, اس صورت میں اس نے کیا کرنا ہے؟ وہ گولی جب یاد آئے تب کھا لے یا اگلے دن دوسری گولی کے ساتھ کھا لے, وہ ذرا ایکسپلین کر دیں. جی, اس میں بیسٹ پریکٹس تو یہ ہے کہ جب جو ہی یاد آ جائے پیشنٹ کو تو اس دوائی کو فوراً لے لے. جی, کیونکہ جب آپ ایک ٹریٹمنٹ ڈیلی بیسس پر لے رہے ہوتے ہیں تو ڈرگ کا ایک لیول آپ کے بلڈ میں اچیو ہوا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, تو جو ہی آپ کوئی دوائی مس کرتے ہیں تو وہ ڈرگ لیول ڈراپ ہوتا ہے تھوڑا سا, ٹھیک ہے, تو آپ فوراً سے اگر لے لیں گے تو ڈرگ لیول دوبارہ اچیو ہو جائے گا. لیکن اگلے دن اگر آپ 2 دفعہ اس کو لے لیں گے تو وہ اس ڈرگ لیول کو اچیو کرنے میں مددگار نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو آپ اپنے باقی دنوں کی دوائی اسی طرح ریگولرلی اس ڈوز میں لیں. ٹھیک ہے. اور ناظرین, ایک اور میسج میں آپ کو جو دینا چاہتی ہوں وہ ہے فلیجل کی ایک گولی حسب ضرورت استعمال کرنے کی عادت سے پرہیز کے بارے میں. جب پیٹ خراب ہو تو اپنی مرضی سے ایک آدھ گولی فلیجل پلیز نہ کھائیں. جو آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پچھلی دفعہ اس سے فائدہ ہو گیا تھا یا ہر دفعہ ہو جاتا ہے, وہ عین ممکن ہے کہ وہ وائرل بیماری تھی, پیٹ خراب ہوا تھا, وہ ویسے ہی 1 دن سے 5 دن کے اندر ٹھیک ہو جانی تھی اور آپ کو لگا فلیجل نے اثر کر دیا. تو پلیز اس طرح سے فلیجل نہ کھائیں. فلیجل یا کسی بھی اینٹی بایوٹک کی گولیاں اکا دکا ایسے کھا لینے سے آپ کو کافی نقصان ہو سکتا ہے. کیوں, اور یہ ذرا کمپلیکس بات ہے, کبھی اور سے بات کریں کیوں نقصان ہوتا ہے. اس کا تعلق ریزسٹنس سے ہے اور ذرا یہ مولیکولر لیول پہ بات چلی جاتی ہے, لیکن پلیز آپ کو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے, اس لیے پلیز فلیجل کی گولی حسب ضرورت ایک آدھ اپنی مرضی سے نہ کھایا کریں, اس سے آپ کو فائدہ نہیں ہے. جی ڈاکٹر سرورت, جو پریگننٹ خواتین ہیں ان کو ذرا آپ پلیز گائیڈ کریں, کیونکہ جب آپ پریگننٹ ہوتے ہو انسان بہت کنسرن ہوتا ہے کہ کون سی میڈیسن وہ کھا رہا ہے, کیا اس کے بچے پہ اثرات تو نہیں پڑیں گے. تو اس صورت میں ہم جاننا چاہیں گے کہ کیا ایسے کوئی اینٹی بایوٹکس ہیں جو کہ نہیں کھانی چاہیے پریگنینسی کے دوران, یا پھر ساری سیف ہوتی ہیں؟ ہاں جی, آپ کا بہت بہت ویلڈ کویسچن ہے. پریگنینسی میں ساری اینٹی بایوٹک سیف نہیں ہیں. اوکے, ٹھیک ہے. اسی لیے جتنی بھی پریگننٹ فیمیلز ہوں, جب بھی اگر ان کو لگتا ہے کہ ان کو اینٹی بایوٹک کی ضرورت ہے, اول تو وہ ان کو ڈاکٹر کو ہی کنسلٹ کرنا چاہیے, ان کو ڈاکٹر سے ہی ایڈوائس لینی چاہیے کہ ان کے مسئلے کے لیے اینٹی بایوٹک ضرورت بھی ہے یا نہیں, اور اگر ضرورت ہے تو ڈاکٹر ہی کی پرسکرپشن کے اکارڈنگلی جو اینٹی بایوٹکس پریگننسی سیف ہیں صرف وہی استعمال کرنی چاہیے. دوسری اینٹی بایوٹکس جو پریگننسی میں ان سیف ہوتی ہیں وہ بچے کی گروتھ اور اس کی نشو و نما پہ افیکٹ کر سکتی ہیں اور بچے کے اندر پیدائشی اب نارمیلٹیز آ سکتی ہیں. تو یہ بڑا ایک سیریس ایشو ہے اور اس کے بارے میں مدرس کو بہت کیئرفل ہونا چاہیے. ایک اور جو ہے میں چاہتی ہوں کہ اس پلیٹ فارم کے تھرو آپ ضرور لوگوں کو گائیڈ کریں کہ جو لوگ سیدھا ہسپتال نہیں آ سکتے کسی بھی وجوہات کی وجہ بنا پر, وہ پرائیویٹ کلینکس میں جاتے ہیں, جن کو ہم عام طور پہ محلے کے ڈاکٹر ہم ایک ٹرم یوز سنتے ہیں کہ ہم ان کے پاس گئے اور پہلے ہی دن کوئی نہ کوئی اینٹی بایوٹک یا کوئی نہ کوئی ڈیزیز ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ ان کو ہے. تو آئی ریئلی وانٹ کہ آپ عوام کو ایجوکیٹ کریں کہ اگر کوئی ڈاکٹر پرسکرائب کرتا بھی ہے تو آگے سے کیا رد عمل ہونا چاہیے, کیا وہ فوراً سے اس چیز کو فالو کر لینا چاہیے یا ویٹ کرنا چاہیے؟ جی دیکھیے, ہماری اس ویڈیو بنانے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم جنرل پبلک میں یہ اویئرنیس پیدا کریں کہ اینٹی بایوٹک شوڈ ناٹ بی اے نی جرک رسپانس. اس کو فوراً سے شروع کرنا
تو بالکل ہی عقل مندی نہیں بالکل ہے. نہیں. تو وہ لوگ بھی جو نہیں جا سکتے کسی ہاسپٹل, تو ان کو بھی یہی چاہیے کہ اگر محلے میں آپ کو نہیں پتا کہ وہ جو ڈاکٹر بیٹھا ہے وہ کوئی کمپاؤنڈر ہے, وہ کوئی کویک ہے, یا وہ کوئی مستند ڈاکٹر ہے, تو پہلے دن سے ہی اینٹی بایوٹک شروع نہیں کرنی چاہیے. 2 سے 3 دن تک آپ بخار کو دیکھیں, آبزرو کریں. شروع میں تو صرف یہی ریکوائرڈ ہوتا ہے کہ آپ پیناڈول یا پیراسٹامول لے کے صرف بخار کو ہی سبسائڈ کنٹرول کر لیں, کنٹرول کر لیں. ان اینی کیس اگر آپ کو یہ شبہ ہے کہ کوئی آپ کو سیریس پرابلم ہے, تو پھر اس کے لیے آپ کو چاہیے کہ انڈر لائن انویسٹیگیشنز ہونے چاہیے, بلڈ کے ٹیسٹ ہونے چاہیے, کلچر ہونا چاہیے, جس کے بعد یہ فیصلہ ہو کہ یہ اینٹی بایوٹک کنٹینیو رکھنی چاہیے یا نہیں. اور 1 دن کا انجیکشن لگا دینا اور پھر گھر بھیج دینا, یا ایک پڑیا میں گولیاں ڈال کے آپ پیشنٹ کو گھر بھیج دینا, ایک ڈرپ لگوا دینا, یہ میل پریکٹس ہے. اور یہ جتنا بھی اینٹی بایوٹک ریزسٹنس آیا ہے پاکستان میں, خاص کر اگر میں پاکستان کی بات کروں, تو اسی میل پریکٹس کی وجہ سے کریٹ ہوا ہے. اور یہ دن بدن بڑھے گا. اگر ہماری یہی پریکٹسز کنٹینیو رہیں تو یہ چیز اسی طرح بڑھتی جائے گی, اور ان دا اینڈ ہم ایک بہت سیریس سچویشن کو فیس کر رہے ہوں گے, جہاں پہ ہمارے پاس کوئی ڈرگ اویلیبل نہیں ہوگی کوئی بھی ڈیزیز مینیج کرنے کے لیے. ڈاکٹر سرفراز, آپ نے کتنی اچھی بات کی کہ جب بخار ہونا شروع ہوتا ہے تو پلیز گھر پہ رہیں. یہ پہلے دن آپ 1 گھنٹے 2 گھنٹے کا بخار جب آپ ڈاکٹر کے پاس لے کر آتے ہیں تو ڈاکٹر کو کچھ نہیں پتا ہوتا کہ آپ کے ساتھ کیا پرابلم ہے. وہ بھی اندھیرے میں تیرے لگاتی چلائے گا اگر اس کی نیت خراب ہے, اور ورنہ جو پڑھے لکھے ڈاکٹرز ہیں وہ تو کہیں گے جی بھی آپ صرف دیکھیں. بخار شروع ہو, نزلہ زکام, گلا خراب, پیٹ خراب, ساتھ ساتھ شروع ہو رہا, چاہے بے شک بخار ہو رہا ہو, ابھی آپ گھر پہ رہیں. بخار ہونے کا جو ایک نقصان ہوتا ہے کہ آپ کے جسم میں پانی کم ہوتا ہے, اتنی گرم ہوتا ہے جسم کے نا ہمارا کافی ہم پانی لوز کر جاتے ہیں. تو پانی اچھی طرح سے پیئیں, لکوڈ زیادہ لیجئے. بخار کم کرنے کے لیے پیناڈول کی سادی گولیاں استعمال کریں. 2 پیناڈول کی گولی ہر 6 گھنٹے میں آپ استعمال کر سکتے ہیں. کوئی بالکل سیف ہے, اس کے لیے آپ کو کسی ڈاکٹر سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. آہستہ آہستہ جیسے 1 دن گزرے گا, دوسرا دن گزرے گا, ذرا بیماری کھل کے سامنے آنا شروع ہوگی کہ آیا پیٹ خراب ہے, گلا خراب ہے, کیا ہے, کھانسی شروع ہو گئی ہے, وہ خطرے کی کیا علامات ہیں جن کے اگر وہ ڈیولپ ہو جائے, وہ سامنے آ جائے, تو آپ ڈاکٹر کے پاس جائیں. ہاں, اگر 103 تک کا بخار نیچے نہیں جا رہا ہو وہ کریں. بے ہوشی یا ذرا غنودگی سی طاری ہو جائے وہ اس پہ جائیے ڈاکٹر کے پاس. اتنی الٹی آ رہی ہو کہ آپ منہ سے نہ لے سکیں, اس پہ جائیے. پیٹ خراب ہو اور خون آنا شروع ہو جائے پخانوں میں, تب جائیے. اور ڈاکٹر سرفراز آپ کے دماغ میں کچھ آ رہا ہو, کوئی اور ہم مشورہ دے سکیں کہ خطرے کے علامات کیا ہیں, تو آپ ڈاکٹر کے پاس پہلے 2-3 دن میں جائیں, ورنہ گھر پہ رہیں. عین ممکن ہے کہ آپ خود ٹھیک ہو جائیں گے. ڈاکٹر سمر نے بالکل بہت اچھی ایڈوائس دی کہ جب تک کوئی الارم سائن یا وارننگ سائنز آپ کو نہیں نظر آتے تو اینٹی بایوٹکس مت لیں. ہماری باڈی جو ایک صحت مند انسان ہے, اس کی باڈی کی اپنی مدافعت اتنی ہوتی ہے کہ وہ اس جراثیم کو یا اس بیماری کو وقتی طور پر قابو میں کر سکے. ہمیں ایسا فیل ہوتا ہے یا مریضوں کو ایسا فیل ہوتا ہے کہ جب تک ہم اینٹی بایوٹک نہیں کھائیں گے ہم اس بیماری سے مقابلہ نہیں کر سکتے. یہ بہت مس کانسیپٹ ہے. اس چیز کو اب آہستہ آہستہ اس کو ختم کرنا چاہیے. جی بالکل. ایک اور جو سوال تھا وہ میرے ذہن میں تھا کہ عوام بھی جاننا چاہے گی, بلڈ کلچر کا جو ہم ٹیسٹ کرواتے ہیں اینٹی بایوٹک ریزسٹنس دیکھنے کے لیے, اب ایک بندہ اگر آلریڈی اینٹی بایوٹکس لے رہا ہے, اس کو کیا بلڈ کلچر کروانے سے کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا, اور بلڈ کلچر کس وقت کروانا چاہیے؟ جی, بلڈ کلچر ایز سون ایز پاسبل. جو ہی بخار کے علامات شروع ہو جاتی ہیں تو دوسرے یا تیسرے دن ہم ایڈوائز کرتے ہیں پیشنٹ کو, یا کوئی اسپیسیفک سسٹم اگر انوالو ہوا ہوا ہے پیشنٹ کا, یورین کے سمٹمس ہیں, تو اس پرٹیکولر سائٹ کا کلچر ہم کرواتے ہیں. جی, تو یہ بار بار ہم یہی گفتگو اس لیے کر رہے ہیں کہ فوراً سے اینٹی بایوٹک نہ شروع کریں, کہ جب آپ اینٹی بایوٹکس اوور دا کاؤنٹر لے کے آ جاتے ہیں تو جب آپ ہاسپٹل میں آ کے بلڈ کلچر کرواتے ہیں تو آپ کے کلچر کے ریزلٹس انکنکلوسیو آتے ہیں. جو چیز آپ گرو کرنا چاہتے ہیں وہ پارشلی ریزسٹنس ہوتا ہے اس کے اندر, وہ گرو پراپرلی نہیں ہوتی, وہ لیب ڈیٹیکٹ نہیں کرتی, اور پتہ بھی نہیں چلتا کہ کون سا جراثیم موجود ہے. ایگزیکٹلی, تو ہمارے لیے تشخیص کرنے میں اور مشکل پیش آتی ہے, اور پھر آپ کو بلائنڈلی اس سے نیکسٹ اسٹیپ آف اینٹی بایوٹکس پہ جانا پڑتا ہے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر سرفراز, آپ نے کہا کہ AMR یعنی کہ اینٹی بایوٹک سے ریزسٹنس, جو جراثیم ہے وہ اب ان پہ پرانی دوائیاں یا جو ہمارے پاس اینٹی بایوٹکس ان پہ اثر کم سے کم ہوتا چلا جا رہا ہے. اس سے ہم کس طرح سے بچ سکتے ہیں؟
کیا احتیاطی تدابیر ہیں؟ ہاں اس کو دیکھیں کم کیا جا سکتا ہے. ہمارا ایک پرانا محاورہ یا ضرب المثل یہی ہے کہ احتیاط علاج سے بہتر ہے. ٹھیک ہے, تو اس احتیاط کا جو کانٹیکسٹ ہے وہ پریونٹیو میجرز کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے, جتنی یہ انڈر ڈیولپ کنٹریز کا مسئلہ کیوں ہے زیادہ, اسی وجہ سے ہے کہ وہاں پہ ان ایڈیکویٹ سینیٹیشن ہے. لوگ بار بار گندے پانی سے بیمار ہوتے ہیں, ان ہائیجینک فوڈ سے بیمار ہوتے ہیں. ایک تو سینیٹیشن کی جو میتھڈز ہیں ان کو امپروو کیا جائے تاکہ لوگ کم سے کم بیمار ہوں اور کم سے کم ان کو دوائی لینے کی ضرورت پڑے. بالکل. دوسری جو ایک پریکٹس ہمارے پاکستان میں تھوڑی سی, میں اس کو کہوں گی کہ اتنی زیادہ ابھی پروموٹ نہیں ہوئی, ویکسینیٹ کروانے کا کلچر. باہر کے ملکوں میں اگر اب آپ دیکھیں, ایون افریقہ کے اندر بھی ملیریا کی, ڈینگی کے اگینسٹ ویکسینیشن, ہر چیز کے اگینسٹ ویکسینیشن کمپینس ہوتی ہیں اور وہاں پہ ویکسینیٹ ہوتے ہیں لوگ, تاکہ آپ اپنی باڈی کے اندر وہ مدافعت پیدا کر سکیں تاکہ وہ انفیکشن آپ کو نہ ہو. بالکل. پاکستان میں بھی اس بچوں سے ہی سٹارٹ کر دینا چاہیے اس کلچر کو, تاکہ ویکسینیشن ہو اور وہ اینٹی بایوٹکس کا یوز کم سے کم ہو اور پھر ریزسٹنس کم سے کم ہو. تو یہ دو بیسک سٹیپس ہیں جو ہمیں فیوچر میں کسی بڑے مشکل حالات سے بچا سکتا ہے. جی, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سمر آپ کے اس کویشچن کا. اینڈ آئی ریئلی وانٹ ٹو تھینک ڈاکٹر سروت, آپ نے ٹائم نکالا اور آج ہمارے شو کا پارٹ بنی, اور آپ نے اتنے میجر امپورٹنٹ ٹاپک کے اوپر اتنا اچھے سے ہماری عوام کو ایکسپلین کرنے کی بھی کوشش کی. آئی ہوپ کہ اس ویڈیو کے تھرو آپ لوگوں نے کچھ نہ کچھ ضرور سیکھا ہوگا. ہماری نیکسٹ ویڈیو کے لیے آپ ضرور انتظار کریں, وہ بھی ایک بہت ہی اچھے ٹاپک پہ ہونے والی ہے, اور ہمارا چینل ضرور دیکھتے رہیں. تھینک یو سو مچ. اللہ حافظ.